खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में मैं डॉक्टर जॉन बास्को हाज़िर खिदमत हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम बहनों और भाइयों का जो मैसेजेस पर बड़ा अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और उन्हें इन पैगामात के सिलसिले के वसीले से बरकत मिल रही है और वो अपने कमेंट्स देते हैं, कॉल्स करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। अगर आपको इन पैगामात के वसीले से बरकत मिल रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन वीडियोस को, इस चैनल को दूसरों के साथ शेयर करें और उन्हें इस बात के लिए इनकरेज करें कि वो इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये रोज़ाना के सरमन उन तक भी पहुँचें और वो भी खुदावंद के कलाम की बरकत से फैज़याब हो सकें। आइए हम आज के पैगाम की तरफ बढ़ते हैं। आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ बातचीत करूंगा वो है मेरी ज़िंदगी का ख़ास मकसद या मेरा ख़ास काम जो खुदावंद ने मुझे सौंपा है। हर शख्स का ज़िंदगी में कोई ना कोई ख़ास काम है। हर शख्स को खुदावंद ने किसी ना किसी ख़ास मकसद के तहत भेजा है और हर शख्स दूसरे से मुनफरद है। जैसे आप मार्केट में चले जाएं, अगर आप हथौड़ा ख़रीदते हैं तो उसका काम और है और अगर आप आरी ख़रीदते हैं तो उसका काम और है। अगर आप कोई स्क्रू ड्राइवर ख़रीदते हैं तो उसका काम और है और अगर आप टेस्टर ख़रीदते हैं तो उसका काम और है। अगर आप एक कांडी ख़रीदते हैं तो उसका काम और है। अगर आप रंदा ख़रीदते हैं तो उसका काम और है और अगर आप गरमाला ख़रीद लेते हैं तो उसका काम और है। गर्स, हर औजार का एक अपना काम है और हम भी खुदावंद के हाथों में औजारों की मानद हैं, हथियारों की मानद हैं और खुदावंद हर हथियार को अपने लिए अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता है। और मैं आपको बताऊं, खुदा ने हमसे जो हिसाब किताब लेना है वो उसी काम का लेना है जो उसने हमें दिया हुआ है। और अगर हम वो काम नहीं करते जिसके लिए खुदावंद ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो यकीन मानिए हम हज़ारों काम उसके अलावा कर लें, हम मुजरम होंगे और खुदावंद के हुजूर हमें सरफराजी हरगिज़ नहीं मिलेगी। हमें अपने अपने काम का हिसाब देना पड़ेगा। इसके लिए आइए हम किताब मुकद्दस की तरफ लौटते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 25वां बाब, उसकी हम 14वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया और परदेश चला गया। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। मगर जिसको 1 मिला था उससे जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छिपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आया और कहा, ऐ खुदावंद, तूने 5 तोड़े मुझे दिए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावंद, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है और जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता है और जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा ज़मीन में छिपा दिया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ऐ शरीर और सुस्त नौकर, तू जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं बिखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस तुझे लाजिम था कि मेरा रुपया साहूकारों को देता तो मैं आकर अपना माल सूद समेत ले लेता,
پر اس سے وہ توڑا لے لو اور جس کے پاس 10 توڑے ہیں اسے دے دو، کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ اور اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ میرا کام، میری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میرے پاس 5 توڑے ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس 2 توڑے ہوں، ہو سکتا ہے میرے پاس 1 توڑا ہو۔ یہ توڑے ہمارے ٹیلنٹس ہیں، یہ ہماری خوبیاں ہیں، یہ ہماری لیاقتیں ہیں۔ اگر ہم اپنی خوبیوں کا بخوبی استعمال کرتے ہیں تو جب ہمارا مالک آئے گا تو ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ ہوگا، لیکن اگر ہم نے اپنی خوبیوں کا صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا تو جب یسوع مسیح ہمارا آقا، ہمارا مالک آئے گا تو ہمیں شرمندگی اور رسوائی کا سامنا ہوگا۔ اب جب ہمارا مالک آئے گا تو ہمیں رسوائی اور شرمندگی کا سامنا ہوگا۔ اب دنیا میں سارے ہی لوگ سٹڈی کرتے ہیں، سارے ہی لوگ پڑھتے ہیں۔ کیا سب ڈاکٹر بنتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر نے کبھی انجینئر کا کام کرنے کی کوشش کی؟ کیا انجینئر نے کبھی ترخان کا کام کرنے کی کوشش کی؟ کیا ترخان نے کبھی حجام کا کام کرنے کی کوشش کی؟ ہر ایک کا اپنا کام ہے، اپنی جاب ڈسکرپشن ہے اور اسی کے مطابق اسے چلنا ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنا کام نہ کریں اور وہ وارڈ میں، جس وارڈ میں ان کی ڈیوٹی ہے وہاں پہ اگر بجلی خراب ہو گئی ہے وہ سوئچ ٹھیک کرنا شروع کر دیں تو جو ایم ایس ہے وہ آئے گا اور دیکھے گا کہ مریضوں کو ابھی تک صحیح طریقے سے چیک اپ نہیں ان کا کیا گیا، اور وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھے ڈاکٹر صاحب یہ مریضوں کا ابھی تک چیک اپ کیوں نہیں کیا، آپ تو راؤنڈ پر تھے؟ تو وہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ سر میں وارڈ کے نا بلب خراب تھے، سوئچ خراب تھے، میں وہ ٹھیک کر رہا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا ایم ایس اس سے خوش ہوگا؟ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ اس سے خوش ہوگا؟ ہرگز خوش نہیں ہوگا۔ وہ ڈاکٹر صاحب سے کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ جائیے، آپ کوئی بجلی والی دکان کھول کے بیٹھ جائیے، کیونکہ میں نے یا اس ہاسپٹل کی مینجمنٹ نے آپ کو یہ کام نہیں دیا تھا۔ آپ کا کام مریضوں کو چیک کرنا ہے، ان کو دوائیاں لکھ کے دینا ہے، ان کی کیئر کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کو مرنے سے بچانا ہے، ان کو ٹھیک ہونے میں ان کی مدد کرنی ہے۔ آپ کا کام بجلی ٹھیک کرنا نہیں ہے۔ آپ کے پاس جو توڑا تھا آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے، آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے آپ نے اس کے مطابق کام کرنا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو خوبی بھی ہے، ہو سکتا ہے آپ چرچ کو بڑا اچھا مینج کر سکتے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی کتاریں اچھی بنوا سکتے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آئے ہوئے مہمانوں کو اچھے طریقے سے ریسیو کر سکتے ہو سکتا ہے کہ لوگ جب چرچ میں انٹر ہوتے ہیں وہ باہر جوتیاں اتارتے ہیں اور آپ وہ والا کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتے ہو، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہو کہ انہوں نے کہاں پہ اپنے سینڈلز جو ہیں وہ اتارنے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس کلام سنانے کی نعمت نہیں ہے، آپ کو کلام سنانے کا توڑا نہیں ملا، آپ وہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو خداوند کی طرف سے وہ آپ کو جاب نہیں ملی۔ آپ اپنا کام چھوڑ کے پادری صاحب کا کام کرنا شروع ہو گئے، یا پادری صاحب اپنا کام چھوڑ کے ڈیکن کا کام کرنا شروع ہو گئے، تو میرے عزیز بہنوں اور بھائیے، خداوند اس سے ہرگز خوش نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس جو توڑا ہے اس کی جواب دہی آپ سے ہونی ہے۔ آپ کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، جس مقصد کے لیے میرے یسوع مسیح نے، خدا باپ نے آپ کو اس دنیا میں رکھا ہے، اس کی جواب دہی آپ سے ہونی ہے۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب کی آپ 21ویں 22ویں 23ویں آیت میں پڑھ لیں تو میں ابھی جس طرح سے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں میں اسی طرح سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آپ اس کو غلط مت سمجھیے، میں جسٹ سمجھانے کی خاطر یہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس دن بتھیرے مجھ سے کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے معجزے نہیں کیے، ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی، ہم نے تیرے نام سے بیماروں کو اچھا نہیں کیا، ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نہیں نکالی۔ یسوع کہتا ہے کہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہیں۔ آسمانی بادشاہی میں وہی جائے گا جو میرے آسمانی باپ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ باپ کی مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے، اپنی مرضی سے کام کرنا ضروری نہیں ہے۔
تو جس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، باپ کی جو مرضی ہے اس مرضی کو پورا کرنا ضروری ہے۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم میں سے بتھیروں کو صرف معجزے کرنا اچھا لگتا ہے، ہم میں سے بتھیروں کو صرف شفائیں دینا اچھا لگتا ہے، ہم میں سے بتھیروں کو صرف بدروہیں نکالنا اچھا لگتا ہے۔ میں نہیں کہتا یہ غلط کام ہے، یہ بہت اچھا کام ہے، یہ فل گوسپل ہے، لیکن گوسپل کے بغیر فل رکھنا یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سو باپ نے ہمیں جس مقصد کے تحت بھیجا ہے اس مقصد کو آپ سمجھیے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم مسیح کے بدن کے اعضاء ہیں، اور ہر عضو کا ایک اپنا کام ہے، منہ کا اپنا کام ہے، کانوں کا اپنا کام ہے، ناک کا اپنا کام ہے، ہر ایک کی اپنی خوبی ہے، ہر ایک کی اپنی لیاقت ہے۔ اسی طرح سے میں جان باسکو، میں جانتا ہوں کہ مجھے خدا نے کس مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ اب میں کسی اور کا کام نہیں کر سکتا، میں کسی اور کی طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ جو خداوند نے مجھے کام دیا ہے میں وہی کروں گا۔ یہ زیادہ اچھا نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی نقل کرتے پھریں۔ ہم جوکر نہیں ہیں کہ ہم دوسروں کی نقل کریں، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ وہ ڈاکٹر بنا ہے تو میں بھی ڈاکٹر بنوں گا، اچھا ان کے نام کے ساتھ پروفیسر لگتا ہے، میرے نام کے ساتھ پروفیسر کیوں نہیں لگتا؟ سوری سر، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایک محاورہ ہے، کہاوت ہے، کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی گواہ بیٹھا۔ تو آپ اپنا بھی گواہ بیٹھیں گے دوسروں کی نقل کرتے ہوئے۔ آپ سے جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے تو وہ حساب کتاب نہیں ہوگا جو آپ کر رہے ہیں، آپ سے حساب کتاب وہ والا ہوگا جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدائی کلیسیا جب پروان چڑھ رہی تھی، وہاں پر جو بیوائیں تھیں، ان بیواؤں کی خبرگیری میں غفلت ہونے لگی۔ 100 لوگوں نے شکایت کی بیواؤں کی خبرگیری اچھی طرح سے نہیں ہو رہی، تو رسولوں کے پاس آئے۔ اب رسول چاہتے تو کہتے چلو بھائی گوشت لے آؤ، تے پیہا پوہا منڈیے، تے فوٹواں بنائیے۔ رسولوں نے ایسے نہیں کیا کہ انہوں نے بلایا ہو اور سارا کام خود کرنے کی کوشش کی ہو۔ انہوں نے کہا اپنے میں سے 7 نیک نام بندے چن لو جو دنائی اور روح سے بھرے ہوئے ہوں، اور ہم ان کو مقرر کرتے ہیں کہ وہ یہ والا کام کریں۔ ہمارا کام ہے دعا اور کلام کی خدمت کرنا، ہم تو یہی کریں گے۔ انہیں اپنے توڑے کی پہچان تھی، انہیں اپنے مقصد کی پہچان تھی، اسی لیے انہوں نے وہ والا کام کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسی طرح سے اعمال کی کلیسیا جو ہمارے لیے ہم جو چرچ ہیں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اعمال کی کتاب 16 باب کی 6 آیت میں رسول ایک علاقے سے گزر رہے تھے، فروگیا کے علاقے سے، تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا، کیونکہ وہاں کلام سنانا ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، وہاں پہ منادی کرنا ان کی ڈیوٹی نہیں تھی۔ روح القدس نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں پر منادی کرے۔ اب مجھے بتائیے، منادی کرنا، کلام سنانا غلط ہے؟ ہرگز نہیں، لیکن یہ خدا کی مرضی میں شامل نہیں تھا، یہ ان کی جاب ڈسکرپشن نہیں تھی۔ ان کی جاب ڈسکرپشن کوئی اور تھی، انہوں نے وہ کیا جو خداوند نے ان کو جاب ڈسکرپشن دی تھی۔ اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا فلپس اب جا رہا ہے تو روح القدس نے کہا کہ تو دوڑ کر رت کے ساتھ ہو لے۔ اب فلپس کہتا نہیں، میں سامریا میں ٹھیک ہوں، میں یہاں پہ منادی کر رہا ہوں، لوگ توبہ شبہ بھی کر رہے ہیں، خداوند یہ ٹھیک ہے، دیٹس اوکے، ویری فائن، میں یہاں پہ کلیسیا بنا لیتا ہوں، میرا یہاں پہ اچھا روزی روٹی کا نظام چل رہا ہے۔ نہیں، فلپس کو کہا گیا دوڑ کے رت کے ساتھ ہو لے، تو وہ دوڑا اور رت کے ساتھ ہو لیا، اور اس نے حبشی خوجے کو بچایا، توبہ کروائی، بیپتسمہ دیا، اور اس طرح سے اس نے خداوند کی مرضی کو پورا کیا۔ اگر میں اور آپ اپنی حالت پر غور کریں تو اس وقت کلیسیا میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ہے دیکھا دیکھی۔ وہ یہ کر رہا ہے میں بھی یہ کروں گا، انہوں نے کروسیڈ کروایا میں بھی کروسیڈ کرواؤں گا، انہوں نے چرچ بنایا میں بھی چرچ بناؤں گا، وہ بشپ بن گئے ہیں میں بھی بشپ بن جاؤں گا، وہ بائبل ٹیچر ہے میں بھی بائبل ٹیچر بن جاؤں گا، وہ پادری صاحب ہے میں بھی پادری صاحب بن جاؤں گا، وہ ڈاکٹر بنے میں بھی ڈاکٹر بن جاؤں گا، وہ انجینئر ہے میں بھی انجینئر بن جاؤں گا۔ Sorry sir, you are doing absolutely wrong. آپ 100% غلط کر رہے ہو۔ اس لیے آج کے دن آغاز ہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑیں اور اپنے توڑے پر غور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک ہی ہو، اسی کا لین دین صحیح طرح سے کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2 ہوں، رج کے اس کا لین دین کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے پاس 5 ہوں، ان کا صحیح طرح سے لین دین کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک ہے تو آپ کو ایک اور مل سکتا ہے، آپ کے پاس 2 ہو جائیں گے، زیادہ کام بڑھ جائے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی خدا نے آپ کو ڈیکن بنایا ہو سکتا ہے ابھی آپ کو خدا نے سنڈے اسکول ٹیچر بنایا ہو سکتا ہے ابھی خدا نے آپ کو صرف کوائر کا ایک ایسا ممبر بنایا جس کو کوئی نہیں جانتا، لیکن آپ کو وہ اچھے طریقے سے کرنا ہے۔
ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ایسے شخص ہوں جو گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو ویلکم کرتا ہے. اگر آپ وہ اچھے طریقے سے کریں گے تو آپ کو اور کام ملے گا. اگر آپ وہی اچھے طریقے سے نہیں کرتے تو خداوند آپ کو اور کام نہیں دینے والا کوئی بھی. پھر آپ اپنے پادری صاحب پر جھنجھلائیں گے, پھر آپ چرچ مینجمنٹ پر جھنجھلائیں گے, پھر آپ آل لیڈرز پر جھنجھلائیں گے, یہ تو ہیں ہی ایسے, ہمارے ساتھ کرتے ہی ایسے, سوری سر. آپ وفادار نہیں ہیں. آپ اپنے توڑے کا لین دین نہیں صحیح طرح سے کر رہے. اگر آپ کر رہے ہوتے تو یقیناً خداوند آپ کو برکت دیتا. میں آج آپ کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں, اپنا جائزہ لیں اور سوچیں, اگر یسوع مسیح آج آ جائے تو کیا وہ مجھے میرے ٹیلنٹ کے ساتھ, میری خوبیوں کے ساتھ, میرے دیے ہوئے توڑے کے ساتھ وفادار پائے گا؟ اگر نہیں پائے گا تو آج میرے پاس اور آپ کے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے توڑے کا درست طریقے سے لین دین کریں اور اس دنیا میں, اس ملک میں اپنے رہنے کے مقصد کو پورا کریں. آپ کا مقصد جو بھی ہے, دعا میں بیٹھے روح القدس سے پتہ کیجئے کہ آپ کا کیا مقصد ہے. خداوند آپ کو برکت دے. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں, اپنے مقصد کو جانیے اور اس زمین پر خداوند کی مرضی کو پورا کیجئے. ملیں گے کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. گاڈ بلیس یو.